बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले ABP हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास में मुल्क में मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्की के लिए सरमाए की फराहमी के बारे में सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इजलास का मकसद कोरोना से मुतासर ममालिक को तरक्की के लिए फौरी सरमाए की फराहमी के लिए हिकमत अमली वज़े करना है। इजलास में तरक्याती अहदाफ के मुताबिक आलमी मेयारात के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते, मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान अवाम के फैसले को सराहेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद हौसला अफजा इक़दाम है। ख़ित्ते में अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। बलूचिस्तान में पानी की ज्यादा किल्लत का सामना है, छोटे डैमों की तामीर से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वर्कशॉप से खिताब, कहा पीने के साफ पानी की फराहमी अवामी नुमाइंदों की अवलिन तरजीह होनी चाहिए। दीगर तरक्याती मनसूबों की निस्बत साफ पानी की फराहमी पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अफगानिस्तान के आला कौंसल बराए कौमी मुफाहमत के चेयरमैन अब्दुल्ला की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तीसरे मरहले में मुल्क भर के तमाम प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। वो वालिदैन को यकीन दिलाते हैं कि SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद कराया जा रहा है। CPEC अथॉरिटी ने मुकामी वजारतों और गैर मुल्की कंपनियों के मबैन मवासलाती रुकावटों को दूर किया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इंटरव्यू, कहा CPEC मंसूबे प्लानिंग कमीशन के दायरा कार में हैं। अथॉरिटी खुद मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। CPEC अथॉरिटी मुतादिद मंसूबों में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद सरमायाकारों के सवालात का हल है। किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट, कहा सिर्फ धमकियों पर जोर है लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, अब पैसे वापस करना होंगे या जेल जाना होगा। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज के जवान समेत 2 अफराद शहीद हो गए, 4 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से जारियत का मौसर जवाब भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 672 केसेज रिपोर्ट, जब 8 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,96,340 हो गई। एक्टिव केसेज की तादाद 8,700 रह गई है। दुनिया भर में कोरोना से 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से मुतासर 2 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल हैं। PCB ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी टीम दौरान न्यूजीलैंड के दौरान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। दोनों सीरीज के मैचेस 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेले जाएंगे। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ अज़ला में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। काबीना इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर आज तरक्की के लिए सरमाए की फराहमी के बारे में एक सरबराह इजलास से खिताब करेंगे।
اجلاس کا مقصد کورونا وبا سے متاثر ممالک کو ترقی کے لیے فوری سرمایہ کی فراہمی کی خاطر مربوط اور جامع کثیر الجہتی حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ سربراہان مملکت اور حکومت اس حوالے سے پرامید ہیں کہ متاثرہ ممالک کی جلد بحالی اور 2023 کے اس ایجنڈے اور پائیدار ترقی کے 17 اہداف کے حصول کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی رہیں، جبکہ اجلاس میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے مطابق عالمی معیارات کے حصول کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے، مذاکرات کے نتیجے میں افغان عوام کے فیصلے کو سراہیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ چیئرمین اعلیٰ سطحی مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ افغانستان سے وابستہ تمام حالات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مفاہمتی عمل کی کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ وزارت خارجہ میں ملاقات کے دوران افغان امن عمل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، جبکہ بین الافغان مذاکرات کا انعقاد ایک بہت مثبت اور حوصلہ افزا اقدام ہے۔ چیئرمین افغان اعلیٰ سطحی مفاہمتی کونسل کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خطے میں امن افغانستان کے امن کے ساتھ مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عالمی برادری افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت کر رہی ہے۔ افغان قیادت کو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں مستقل اور دیرپا امن کی کاوشوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ 12 ستمبر کو کابل میں پاکستان اور افغانستان کے مابین افغانستان پاکستان ایکشن پلان کا دوسرا دور کامیابی سے مکمل ہوا۔ کابل اور اسلام آباد کو قیام امن کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے بجا طور پر کہا تھا کہ خطے میں امن کا راستہ کابل سے گزرتا ہے، ہمیں امن کی ان کوششوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے باخبر رہنا ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی عوامی نمائندوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، دیگر ترقیاتی منصوبوں کی نسبت پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر زیادہ توجہ جیتا ہے۔ حفظان صحت کے عنوان پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وزارت کے دوران زیر اہتمام منعقد ورکشاپ سے اپنے خطاب میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پینے کے صاف پانی ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں بطور اسپیکر صوبے میں صاف پانی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی عوامی نمائندوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے افغانستان کے اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے چیئرمین عبداللہ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات تعاون کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر باہمی پارلیمانی روابط کو مربوط بنانے کے لیے لاہ عمل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے کہا کہ تیسرے مرحلے میں ملک بھر میں تمام پرائمری اسکول بھی کھول دیے جائیں گے۔ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، جبکہ تعلیمی ادارے SOPs پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ان کو بند کر دیا جائے گا۔ NCOC میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے فیصلے کے تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے میں پرائمری اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ اعداد و شمار کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ 15 ستمبر سے اسکول کھولنے کے بعد اساتذہ، اسکول عملہ اور طلباء کے 1,71,436 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 1,284 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ وہ والدین کو یقین دلاتے ہیں کہ SOPs پر پوری طرح عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ جو اسکول SOPs پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کو بند کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ CPEC اتھارٹی نے مقامی وزارتوں اور غیر ملکی کمپنیوں کے مابین مواصلاتی رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے۔ گلوبل ولیج ایکسپو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CPEC منصوبہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے دائرہ کار میں ہیں، جبکہ اتھارٹی خود منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CPEC اتھارٹی CPEC کے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش مند سرمایہ کاروں کو سوالات کا ایک ونڈو حل ہے، جبکہ اتھارٹی نے مقامی وزارتوں اور غیر ملکی کمپنیوں کے مابین ہم آہنگی کو یقین بنایا ہے۔ خصوصی اقتصادی علاقے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجوزہ زونز برآمدات، درآمدی تبادل اور ملازمت کے مواقع میں اضافے کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان اقتصادی علاقوں کو کامیاب بنائیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ کسی ایک اپوزیشن لیڈر نے بھی میرٹ پر کیس میں لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ سارے اپوزیشن لیڈرز اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کسی ایک اپوزیشن لیڈر نے بھی میرٹ پر کیس پر لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف دھمکیوں پر زور ہے، لیکن اس سے اب
ایسا نہیں چلے گا، اب پیسے واپس کرنا ہوں گے یا جیل جانا ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین شہریار خان افریدی نے ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا پر ہندوستانی حکومت کی جانب سے مسلسل کریک ڈاؤن اور ہراساں کیے جانے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں شہریار خان افریدی نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نیو دہلی حالیہ فسادات کے دوران حکومتی سرپرستی میں کشمیری عوام کے علاوہ دلتوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف منظم نسل کشی کو بڑھانے اور بڑے پیمانے پر اس کو کور کیا تھا، جس کے باعث بھارتی حکومت ان کو ورکرز کو ہراساں کر رہی ہے۔ ایمنسٹی اور دیگر گروہوں نے دہلی میں ہونے والے فسادات میں پولیس اور ہندوتوا ایجنٹوں کے ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا، جس میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ان کی آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نیول چیف نے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ملاقات کی۔ دونوں سربراہان نے اس موقع پر خطے کی دفاعی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے حالیہ برسوں میں پاکستان نیوی کی طرف سے شروع کیے گئے خود انحصاری کے مختلف منصوبوں کی تعریف کی، جن کی بدولت پاک بحریہ ایک طاقتور دفاعی قوت بن چکی ہے۔ ایئر چیف نے دونوں افواج کے مابین موجود ہم آہنگی کو مزید بڑھانے اور اسے نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر امیر البحر نے سمندری سرحدوں کی دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے ہر ممکن تعاون کو سراہا۔ اور ایک افسوسناک خبر آپ کو دیں، بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر بلا اختیار فائرنگ سے پاک فوج کے جوان سمیت 2 افراد شہید اور 4 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر بڑوا اور ٹینڈر سیکٹر میں فائرنگ کی، جس سے گاؤں بڑوو کا 15 سالہ لڑکا شہید ہو گیا، جبکہ گاؤں کرتن کی خاتون سمیت 4 شہری زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پاکستانی فوجی سپاہی شفیق نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کی جانب سے مؤثر جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بھاری نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ISPR کے مطابق رواں برس اب تک بھارت کی جانب سے 2334 مرتبہ سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 672 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 8 جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے ملک بھر میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2,96,340 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 8,700 رہ گئی ہے، جبکہ پنجاب میں 1,622، سندھ میں 4,008 اور خیبر پختونخوا میں 497 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,35,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,48,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 73,60,000 سے زائد ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک نجی ادارے کے زیر اہتمام محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف گلوکاروں نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا۔ اس موسیقی کے پروگرام میں سامعین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل موسیقی میں سامعین نے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا جیسی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی اس قسم کی تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام ایک مثبت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تفریحی پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ٹینشنز، ڈپریشن جیسے ماحول میں عوام کو تفریح میسر آئے۔ جس طرح کی فرسٹریشن چل رہی ہے، انوائرمنٹ ہے، اور آج کل جس طرح کرونا سے لوگ باہر نکلے ہیں، اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ بہت انٹرٹیننگ ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں اور میرے بچے اور میری فیملی فلی انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم کرونا وائرس میں گھر میں بیٹھ کے بہت بور ہو گئے تھے، اس لیے خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے دوران 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ دونوں سیریز 10 دسمبر سے 7 جنوری تک کھیلی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق دورے کے شیڈول میں پہلا T20 میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ میں، دوسرا T20 میچ 20 دسمبر کو ہیملٹن میں اور تیسرا T20 میچ 22 دسمبر کو نیپیر میں کھیلا جائے گا، جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 26 سے 30 دسمبر تک ماؤنٹ مانگوینی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ سنچوری میں کرائسٹ چرچ میں شیڈول ہے۔
खबरनामे के इख्तिताम पे आपको आगाह करें मौसम की सूरत हाल से। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 9 मिलीमीटर और दूरशाह 6 में, मीर खानी 4, कालाम चित्राल बगरोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट APP.com.pa।